अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ़ अपने छोटे दोस्तों से मुखातब रहूँगा और उनके साथ कुछ देर बातें करूँगा इंशाअल्लाह। हो सकता है कि मेरी बातों से मुस्तक़बिल में इनको कुछ फ़ायदा हो, उनसे पहले ख़ुद मुझे भी फ़ायदा होगा। मौलाना अब्दुल्ला साहब ने जो बात कही कि ये जो आपकी उम्र है, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 15 साल के हैं, ये जो उम्र है इरादे करने की उम्र है। इस ज़माने में जो आप इरादे करेंगे वो इरादे मुस्तक़बिल में पूरे होंगे। और ये इस्लामी तालीम है कि इरादे बुलंद रखे जाएं। छोटा इरादा रखना इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है, बल्कि इरादे बहुत बुलंद रहने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम ये इरादा करें कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम बनूंगा, उससे भी आगे बढ़ के मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनूंगा। जब इरादा बुलंद होता है तो आदमी उतनी ही कोशिशें करता है। जैसे आप लोग इम्तिहान के लिए कोशिशें करते हैं, जब कोई तालिब इल्म चाहता है कि मुझे इम्तिहान में 100 में 100 नंबर लेने हैं तो उसके लिए उतनी ही ज़्यादा कोशिश करेगा। अगर कोई तालिब इल्म ये सोचता है कि मुझे 50 नंबर लेना काफ़ी है तो वो थोड़ी सी कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह हम अपने मुस्तक़बिल में बड़े इरादे रखें, बड़ा आलिम बनने का इरादा रखें, बड़ा दाई बनने का इरादा रखें, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फ़क़ीह या माशरे के मैदान में सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर काम करने वाला बनने का इरादा करें। तो ये ज़रूरी है। इस काम को आप लोग कल पर नहीं टालेंगे, बल्कि आज ही आप इरादा करेंगे कि मुझे क्या बनना है। इसके लिए आप अपने असातिज़ा से मशवरे कर सकते हैं और असातिज़ा से मशवरे करने चाहिए कि मुझे मुस्तक़बिल में क्या बनना है। आप अभी छोटे हैं, जो इरादा करते हैं अल्लाह ताला उन इरादों को पूरा करता है। इमाम असलमन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी दावत का काम 13 साल की उम्र में शुरू किया और उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया और आज तक उनका काम चल रहा है। इमाम असलमन्ना शहीद का नाम तो सुना होगा आपने कि गुज़िश्ता सदी के बहुत बड़े दाई थे और उन्होंने पूरी दुनिया में मिस्र से अपना काम शुरू किया, फिर वहाँ से पूरी दुनिया में उनका काम फैला और आज तक उनका काम हो रहा है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने दावत का काम शुरू किया और उसी वक्त उन्होंने इरादा किया कि मुझे पूरी दुनिया का मुअल्लिम बनना है, पूरी दुनिया का दाई बनना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इरादों को पूरा किया। उन्होंने एक बात कही है, ये बात बहुत ही अहम है। उन्होंने ये बात कही है कि आज आदमी जो ख्वाब देखता है, कल वो ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात? यानी आज जो सोचता है कि मुझे फ़लाँ बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, तो उस सूरत में वही आदमी मुस्तक़बिल में बड़ा बनता है। अगर हम आज नहीं सोचेंगे, आज हम ख्वाब नहीं देखेंगे, हमें लगता है कि हम ख्वाब देख रहे हैं। अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है ना कि मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनूंगा, तो ये ख्वाब लग रहा है ना। लेकिन यही ख्वाब मुस्तक़बिल में जाकर हकीकत बनती है, यानी मुस्तक़बिल में वैसा ही होता है। और अल्लाह तबारक व तआला हदीस में भी आता है कि बंदा अल्लाह से जो गुमान करता है अल्लाह ताला उस गुमान को पूरा करता है। तो आपको भी और हम सबों को अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए, बड़ा गुमान रखना चाहिए, बड़े इरादे करने चाहिए। तो कौन कौन इंशाअल्लाह बड़ा इरादा करेगा वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह चंद बच्चे सो रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बातें हो रही है, इसलिए एक मरतबा सब खड़े हो के एक 4-5 उठक बैठक कर लें। सब खड़े हो जाएं और 4-5 उठक बैठक कर लें, ताकि जो सोए हुए हैं ऐसा न लगे कि वो सोए हुए हैं। जल्दी 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 1 2 3 4 5 बस। तो माशाल्लाह जो सोए हुए बच्चे थे वो भी जग गए और दूसरों को मालूम भी नहीं हुआ कि वो सोए हुए थे। उनकी सतरपोशी भी हुई कि वो सोए हुए
ہیں، اس لیے سب کو اٹک بیٹھک کرایا گیا۔ تو سمجھ میں آ رہی نا بات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آج ہی ہم لوگوں کو طے کرنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کیا بننا ہے، تو طے کریں گے نا انشاءاللہ آج ہی، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارادوں کو پورا فرمائے۔ اور جن لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، جیسے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ آیا، اور اسی طرح حسن منا شہید کا ہم نے تذکرہ کیا، آپ کے سامنے جناب عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی جا کر انٹرویو لیں۔ اور جس نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، اس نے اپنا کام بچپن سے شروع کیا ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی سے پوچھ لیجئے، اس نے اپنا کام بچپن سے شروع کیا ہے، بچپن میں ہی اس نے بڑے ارادے کیے ہیں، اور بچپن سے ہی آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ ایک بڑی حقیقت ہے۔ صحابہ کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو اس میں بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، اور جو نوجوان صحابہ ہیں ان کے واقعات سے ہماری تاریخ بھری ہوئی، ہم ان کو اپنا ماڈل بنائیں۔ ماڈل بنانا بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے سامنے کسی شخصیت کو رکھیں اور اس شخصیت کے بارے میں پڑھیں، جانیں کہ یہ شخصیت اتنی بڑی کیسے ہوئی، تو اس شخصیت کی آپ پیروی کریں، انہوں نے جو کیا ہے اس کو کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت سی شخصیات ملیں گی جو ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہیں، جیسے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور بہت سے بڑی شخصیات جو گزری ہوئی ہیں ان کی شخصیات کو آپ اپنا ماڈل بنائیں۔ میں صحابہ میں سے چند مثالیں دے رہا ہوں کہ صحابہ نے بچپن میں کون سے کارنامے انجام دیے، یعنی 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں اور ان کو ماڈل بنا کر ہم بھی خود انہی کی طرح بننے کی کوشش کریں اور بچپن ہی سے اپنا کام شروع کریں۔ تو اسی صورت میں ہم تھوڑے بڑے ہو کر انشاءاللہ بڑی بڑی شخصیات بنیں گے۔ تو سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت علی کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور بارہا پڑھا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے ہی، لیکن جس وقت اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ بڑے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کون میری بات کو مانے گا، تو صرف حضرت علی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات کو مانوں گا، جبکہ اللہ کے رسول کے بہت سے چچا بھی تھے اور بہت سے دوسرے رشتہ دار تھے، تو عمر میں بڑے تھے۔ سب سے چھوٹے اس مجلس میں حضرت علی تھے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے ہمت کی اور اس وقت کھڑے ہو گئے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بٹھایا، پھر سوال کیا دوسری مرتبہ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی پھر اٹھے، پھر جواب دیا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس طرح کیا، تو حضرت علی نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا 10 سال کے عمر میں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ ایک بہت ہی مشہور صحابی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے پاس اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا۔ ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ صرف 15 سال تھی۔ مسیلمہ کذاب نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے جا کر اللہ کے رسول کا خط پہنچایا، ان کو نبوت کے دعوے کو چھوڑنے کے لیے کہا، تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ محمد کے ساتھ میں بھی رسول ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ ہمت اور بہادری تھی ہمارے صحابہ کی، اور چھوٹے صحابہ کی۔ بڑے صحابہ کی باتیں تو میں اس مجلس میں نہیں کروں گا، چھوٹے چھوٹے صحابہ۔ حبیب رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ پھر ان کو مسیلمہ کذاب نے شہید بھی کر دیا۔ اسی طرح اسامہ بن زید کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ 18 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روم کے خلاف جنگ کے لیے سپہ سالار بنایا، اور اس فوج میں کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ کس وجہ سے ان کو بنایا؟ ان کی صلاحیت کی وجہ سے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنی صلاحیت، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے اوپر آپ کو ترجیح دینے لگے، اور بڑے جو یہاں پر اساتذہ ہیں ان اساتذہ کے مقابلے میں آپ کو اناؤنسنگ کے لیے کھڑا کر دیں۔
آپ کو بتائیں کہ آپ آئیں یہاں پر اناؤنسنگ کریں، آپ اپنے مدرسے کا تعارف کریں۔ اساتذہ صرف رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب آپ کریں گے، کوئی مہمان آئے گا تو مہمان بھی بہت خوش ہوں گے کہ یہاں کا مدرسہ تو بالکل الگ طریقے کا ہے، یہاں کے بچے سب کچھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب کام آپ کو کرنا ہے، اناؤنسنگ کا کام اور جلسہ سنبھالنے کا کام، جلسے کے انتظامات کا کام، اور جتنے مدرسے کے انتظامات ہیں صرف اساتذہ رہنمائی کریں اور آپ کریں۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی صلاحیت کتنی زیادہ تھی صرف 18 سال کی عمر میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنایا۔ اسی طرح معاذ اور معوذ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، بارہا پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کو کس طرح انہوں نے قتل کیا، پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ رافع ابن خدیج اور سمرہ بن جندب احد کے موقع پر جو ان کا واقعہ پیش آیا، ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور دوسروں کو واپس بھیج دیا۔ 15 سال کی عمر تھی، دونوں کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ اس وقت دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، دونوں چاہ رہے تھے کہ جنگ میں شریک ہوں۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بڑا کام کرنے کی کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس جذبے کو کس طرح حاصل کیا جائے گا؟ جب آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، ہمارے بڑی شخصیات کی سوانح پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ان میں سے کسی کو اپنا ماڈل بنائیں گے، اور جو انہوں نے کام کیا، جو محنتیں کی ہے، وہ محنتیں ہم کر پائیں گے جب ہمارے سامنے کوئی ماڈل ہوگا۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں، جیسے دوسری مثالیں بھی ہیں، جیسے محمد فاتح کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جبکہ قسطنطنیہ سینکڑوں سالوں سے اس پر حملے ہو رہے تھے اور ہر کوئی بڑا بادشاہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو فتح کرے، لیکن فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ محمد فاتح کی مثال ہے، عبد الرحمن ناصر کی مثال ہے۔ عبد الرحمن ناصر اندلس کے پہلے بادشاہ ہیں، اسپین جس کو اس زمانے میں کہا جاتا ہے۔ جب وہ بادشاہ بنے صرف ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آپ کو بتایا۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کو فتح کیا، سندھ کے علاقے کو فتح کیا، اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا، اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اور ایک بہت اہم مثال ہے حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دار ارقم کے بارے میں سنا ہے نا، جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا سینٹر ہے، مرکز ہے دعوت کا، تو وہ کون سا ہے؟ دار ارقم ہے۔ دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور وہ گھر ارقم ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ صرف 13 سال تھی۔ جب انہوں نے اپنا گھر پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ چھپ کر وہاں پر دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے، اس کو اپنا سینٹر بنائے، اپنا مدرسہ بنائے، تو اس وقت حضرت ارقم کی عمر صرف 13 سال تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام بڑے ہونے کے بعد کرنا نہیں ہے، بلکہ کب کرنا ہے؟ آپ کی عمر میں کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ جب آپ کی عمر میں کام شروع کیا جائے گا تو جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام بہت پھیلیں گے اور لوگ آپ کو دیکھ کر کام کرنا سیکھیں گے۔ جب بڑے ہو کر آپ کام کرنا شروع کریں گے تو قبر میں جانے کا وقت جلد آ جائے گا۔ آپ کام شروع کریں گے، ختم بھی کر نہیں پائیں گے۔ بچپن سے جو کام کیا جاتا ہے وہ کام پائیدار بھی رہتا ہے، مستحکم بھی رہتا ہے، مضبوط بھی رہتا ہے، اور وہ کام پھیلتا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 16 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ مولا بیٹا بنایا تھا، اور جن کے سلسلے میں آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے عبرانی زبان آپ کسی سے پوچھ لیجئے، عبرانی زبان یعنی یہودیوں کی زبان، یہودیوں کی زبان کو کیا کہتے ہیں؟ عبرانی زبان۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، دنیا کی سب سے مشکل زبان مانی جاتی ہے، اس زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں بھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صرف 15 دن میں اس زبان میں مہارت حاصل کی۔ زبان سیکھنا، تھوڑے الفاظ ان کے بول چال کے جملے سیکھنا یہ الگ بات ہے، جیسے آج کل سکھایا جاتا ہے نا 1 مہینے میں انگریزی سیکھیے وغیرہ، تو اس طرح نہیں، بلکہ مہارت حاصل کی۔
مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم عربی زبان 8-8 سال 9-9 سال سیکھتے ہیں، تو عبرانی زبان میں کتنے دنوں میں مہارت حاصل کی؟ 15 دنوں میں مہارت حاصل کی، صرف 13 سال کی عمر میں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اور چند فاتحین کی، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تاریخ میں ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں ملیں کہ بچوں نے امت مسلمہ کے لیے کیا کام کیا، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بچے اس موضوع کو پڑھنا چاہیے، اور جو دیگر صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، ان کے بھی کارناموں کو پڑھنا چاہیے، اور ان میں سے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ جب آئیڈیل بنایا جائے تو کامیابی کے لیے پہلی شرط، آپ لوگوں نے کامیابی کی شرط سنی عبداللہ ندوی صاحب سے، کہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ بلند ارادے کیے جائیں، بڑے ارادے کیے جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بڑی شخصیات کامیاب کیسے ہوئی ہیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیا اور ان کارناموں کو کیسے انجام دیا ہے۔ اور تیسری شرط کامیابی کی یہ ہے کہ کوشش اور جد و جہد کریں، ہر وقت اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے رہیں۔ ہمارا جب مقصد بڑا ہوگا، ارادہ بڑا ہوگا، تو ہماری کوشش بھی کیا ہوگی؟ بڑی ہوگی، جیسے میں نے مثال دے کر سمجھایا نا آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ کوشش کریں، اپنی نیندوں کو قربان کریں، اور اپنی جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر تفریح کر لیں، تھوڑی دیر کھیلیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں آپس میں، آپ لوگ بھی اور ہم جیسے بڑے بڑے علماء بھی، تو آپس میں باتیں کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس کو چھوڑ کر اپنی باتوں کی، اپنی دلچسپی قربانی دیں۔ صرف جد و جہد اور کوشش کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زیادہ کوشش اور زیادہ جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اسی وقت سے جب آپ کتابوں کی طرف مائل ہوں گے، کتابوں کا مطالعہ شروع کریں گے، کتابوں کے مطالعے میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں رہتی، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن جب کوئی مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی عادت پڑتی ہے، تو پھر وہ مطالعے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح مچھلی پانی سے نکالی جاتی ہے، اس کو اوپر ڈالا جاتا ہے، مٹی پر تڑپنے لگتی ہے، بالکل اسی طرح حالت ہو جاتی ہے۔ جو مطالعے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو مطالعے کے بغیر چین نہیں آتا، پھر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر کے، ہنسی مذاق کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے میں مزہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہے اور اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور کامیابی کی چوتھی شرط یہ ہے کہ کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، کیونکہ کتابوں کے مطالعے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ انسان کے ذہن تیز ہونے کے لیے کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو کتابوں کے مطالعے سے آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ آپ جو درسی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کے علاوہ دیگر درسی کتابیں بھی پڑھیں۔ میں اب بچوں میں جب بھی بات کرتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ 2-3 چیزیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کھانا بہت زیادہ کھائیں تاکہ آپ کو طاقت ملے پڑھنے میں اور جد و جہد کرنے میں۔ دوسرے یہ کہ آپ بہت سوئیں، کم نہ سوئیں، 8 گھنٹے کم از کم سوئیں۔ 8 گھنٹے نکالیں گے تو 16 گھنٹے تو بچ گئے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ آپ بہت کھیلیں، کم از کم دن میں 1 گھنٹہ کھیلیں، لیکن اس کے ساتھ صرف 3 کام کر کے نہ چھوڑیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، 4 کام میں سے صرف 3 کام کرتے ہیں، چوتھا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چوتھا کام سب سے زیادہ اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ پڑھائی کریں۔ 8 گھنٹے سوئیں تو کم از کم اپنے درسی اوقات کے علاوہ 7 گھنٹے کم از کم پڑھائی کریں۔ 1 گھنٹہ کھیلیں، اور کھانے کا وقت تو وہی رہتا ہے، آپ 5-10 منٹ میں کھا لیتے ہیں، 3 وقت کا کھانا آدھے گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں امید ہے کہ اس مدرسے سے اور جہاں بھی ہمارے طلباء ہیں، بچے ہیں، اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل کی بڑی شخصیات بنیں گے۔ میں یہاں کے ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ یہاں پر ہم لوگوں کا استقبال کیا اور ہم لوگوں کو یہاں پر کچھ بولنے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو
ہماری امت کے قائدین بنائیں، شخصیات بنائیں، اور قائدین کی طرح ہمارے اساتذہ ان کو تیار کریں، اور اساتذہ کی ذمہ داری ان بچوں پر بھی بڑی ہے کہ اساتذہ کے بغیر بچے بڑے نہیں بن سکتے۔ اساتذہ کی طرف سے ہمت افزائی بھی ضروری ہے اور رہنمائی بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔